वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं आपके साथ हाज़िर हूँ क़ससुन नबिय्यीन लिल अत्फ़ाल और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। थोड़ा सा इन दोनों किताबों के बारे में तारुफ़ हो जाए ताकि और थोड़ी सी हम तय कर लें कि हमें करना क्या है, ताकि आपके लिए भी आसानी हो आगे बढ़ने में और मेरे लिए भी आसानी हो। इन दोनों बुक्स में हम एक तो इसका तारुफ ये है कि क़ससुन नबिय्यीन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। उनका मकसद इस किताब को लिखने का असल में तो ये था कि बच्चों को अरब में ख़ास तौर पे अरब में ये किताब उन्होंने अरब के लिए लिखी थी और अरब में ये बहुत पढ़ी भी जाती रही है। अब हालात की वजह से दिलचस्पियाँ कम हो गई, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। बहरहाल कि बच्चे किस्से कहानियाँ इधर उधर की फजूल किस्से कहानियों के बजाय अम्बिया कराम के किस्से पढ़ें और उससे ईमान भी हासिल हो, अम्बिया कराम के बारे में मार्फत भी हासिल हो और आसान तरीके से और दिलचस्प पैटर्न पर लिखी है उन्होंने कि दिलचस्पी पैदा होती है, अच्छा आगे क्या होगा आगे क्या होगा। दूसरी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये शेख हैं शेख मूसा राशिद और ये कुवैत से इनका ताल्लुक़ है। मेरी इनसे ज़ाती तौर पर कम्युनिकेशन भी हुई थी और इनकी बड़ी किताब भी है सीरत की लुअलुअल मकनून, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी स्टडी की है। फिर इनकी सीरत अबू बकर, सीरत इब्न फ़ारूक, ख़साइसुल अंबिया और सीरत उस्मान। अभी इनकी नई किताब आई है अबी तुराब यानी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, तो वो अभी मुझे पढ़नी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनकी सब किताबें पढ़ी हुई हैं। बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे मुहक्किक हैं। ये उन्होंने एक्चुअली ट्विटर पर सीरत नबी से मुतल्लिक कुछ ट्वीट्स करते रहे, वो एक तरतीब में। अच्छा वो हुआ ये कि उनके 750 के करीब उन्होंने ट्वीट्स किए और वो ट्वीट्स की पूरी किताब बन गई। फिर उन्होंने उनके किसी चाहने वाले ने इसको किताब के फॉर्म में कन्वर्ट किया और वो उनको को तोहफ़ा दिया, उन्हीं की लिखी हुई, उन्हीं के वो पोस्ट जो थी, और वो पोस्ट करते थे अपनी जो बड़ी किताब जो उनकी थी लुअलुअल मकनून उससे, तो वो एक किताब बन गई। जब मैंने चूँकि मैं उनके साथ ट्विटर पे थी मेरी बातचीत, में उनको पढ़ता भी था, उनके कमेंट्स भी पढ़ता था और उनकी बुक्स भी पढ़ी। तो फिर जब उनकी मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये अरबी सीखने और सिखाने दोनों के लिए बहुत अच्छी है। इन दोनों किताबों से एक तो ये होगा कि हमें अरबी सीखने को मिलेगी, फिर दीनी अरबी वोकैबुलरी, दूसरी वोकैबुलरी उसका भी इजाफा होगा, फिर अंबिया की मार्फत हासिल होगी, फिर हमारा ताल्लुक़ अरबी में सीरत के साथ हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये दोनों किताबें पढ़ने के बाद आप अरबी की ख़ास तौर पर वो किताबें जिन पे हरकत लगी होती हैं आराम से पढ़ना शुरू कर देंगे। ये मेरी ज़ाती राय है, ये दोनों किताबें पढ़ने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अरबी समझने में, अरबी किताबों को पढ़ने में कोई मुश्किल पेश आनी चाहिए। उम्मीद है नहीं आएगी। अलबत्ता हदीस और कुरान हमसे ज़्यादा मेहनत डिमांड करता है, उस पे इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सीखने का अमल सारी ज़िंदगी के लिए होता है। और जो इसके साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि तरतीब क्या होगी। तरतीब ये होगी कि मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊंगा, लेक्चर के बारे में बताऊंगा, इस पर स्टडी करवाऊंगा, आपको एनोटेशन करवाऊंगा, मैं आपको बाकायदा हाईलाइट करूंगा, ये फ़ेल है, ये फ़ाइल है, ये मफ़ूल है, इसका वाहिद ये है, इसका ये जमा मुकस्सर है, इसका वाहिद ये होता है, ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है, ये मुनसरिफ़ है, ये गैर मुनसरिफ़ है, ये सब बातें मैं आपको बताऊँगा। आपने सबसे पहले तर्जुमे की तरफ नहीं बढ़ना बल्कि उसके हल की तरफ बढ़ना है कि हमें ये पहचानना है कि अवामिल क्या हैं, कौन क्या है। और हर लेक्चर 30 मिनट का लेक्चर होगा, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम 30 मिनट का, उसमें दोनों किताबें होंगी। अब ये मुझ पर है कि मैं किस किताब को कितना वक्त देता हूँ, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़, हर लेक्चर के एंड पे एक ऑनलाइन क्वेश्चनर होगा, हर लेक्चर के एंड में। उस क्वेश्चनर में अल्फाज मानी के भी ऑप्शंस होंगे, उसमें ग्रामर के भी ऑप्शन होंगे, उसमें मैं आपको ये भी पूछ सकता हूँ, मतलब मैं पूछूंगा कि आज के लेक्चर में मिसाल के तौर पे क़ससुन नबिय्यीन में जो आज हमने पढ़ा उसमें कितने फ़ेल मुज़ारे थे, कितने फ़ेल माजी थे, कितने अस्मा हालत रफ़ा में थे। ये काम हम करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर के मिसाल के तौर पे कोई भी फ़ेल आया उसका मादा ऑप्शन में दूंगा, अच्छा कौन सा मादा था, ये मैंने जो आपको बताया तो कौन से बाब में से था, ये सब चीज़ें हम उसमें करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तो इब्तदाइया है, आपको थोड़ा किताब से तारुफ़ करवाया है, दोनों किताबों से आपके सामने एक प्लान रखा है
اور میری خواہش ہے کہ ہم 2 ماہ میں ان دونوں کتابوں کو ختم کر لیں، اور قرآن کریم کا سورۃ الانعام کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے مہینے سے جاری ہوگا، اور یہ لیکچر جو قصص النبیین اور سیرت النبی کے ہیں میکسیمم ہو سکتا ہے 3 یا 4 ہوں ویکلی، لیکن قرآن مجید کا روز لیکچر ہوگا، قرآن مجید میں کوئی ناغہ نہیں ہوگا، کوئی چھٹی نہیں ہوگی، تھوڑا وقت دیجیے انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو 6 مہینے 8 مہینے بعد ملے گا۔ جیسے دیکھیں آپ نے 7 ماہ میرے ساتھ گرامر کو وقت دیا ہے، اب اس کا رزلٹ، اب اس کا فروٹ حاصل کرنے کا وقت ہے، اب ہم اس سے فروٹ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ بینیفٹ بھی ہوگا۔ تو آج کے لیکچر کی ہم کرتے ہیں ابتدا انشاءاللہ، اس کو بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ جی تو پہلا جو چیپٹر ہے وہ ہے من کسر الاسنامہ، کس نے بتوں کو توڑا۔ من استفہامیہ ہے، کسر فعل ماضی ہے، اور الاسنامہ صنم کی جمع ہے اسنامن، صنم کی جمع ہے اسنامن، اور جمع مکسر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بت۔ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے بائع الاسنام۔ بائعن یہ اسم الفاعل کے وزن پر ہے، جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ اسم الفاعل کا وزن کیا ہوتا ہے، فاعلن کے وزن پر، ثلاثی میں سے، یہ ثلاثی مجرد میں سے فاعلن کا وزن ہے، اسم الفاعل ہے، یعنی بائعن خریدنے والا۔ بائع الاسنامی یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی میں بائع حالت رفع میں اور الاسنامی مجرور ہے، بائع الاسنامی بتوں کا خریدار۔ تو یہ جو آپ کو بائعن نظر آ رہا ہے یہ بائعن فاعل کے وزن پر ہے۔ اگلے ہم سطر میں چلتے ہیں، بتوں کا خریدار بائعن ایک ہے، اور اگلی سطر میں چلیں تو وہ ہے قبل ایام کثیرۃ کثیرۃ جدا۔ آپ نے پڑھنا ضرور ہے، اس کی قرات ضرور کرنی ہے۔ قبل اب دیکھیں ظرف ہے اور نصب آ رہا ہے، اور ایامن یہ اس کا مضاف الیہ ہے، قبلہ مضاف بن کر آیا کرتا ہے، یومن کی جمع ہے ایامن، اور ایامن نکرہ ہو گیا، قبل ایامن یعنی دنوں پہلے۔ اب ایامن کی صفت آ رہی ہے کثیرتن، یہ بھی ایک تو نکرہ آ رہی ہے، دوسرا پھر حالت جر میں آ رہی ہے۔ قبل ایامن کثیرتن، کثیرتن مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ ایامن یہ غیر عاقل کی جمع ہے، یعنی بہت دن پہلے۔ اب دیکھیں دوبارہ پھر آیا ہے کثیرتن، یہ اس کی تاکید کے لیے آیا ہے کہ بہت دن پہلے، یعنی بہت عرصہ پہلے، لمبے عرصہ پہلے۔ جدن، یہ جدن ورڈ جس کے ساتھ بھی آ جاتا ہے جب بھی یہ کسی جملے میں کسی سینٹینس میں آئے گا جدن، تو یہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، تو جدن اس کے اندر بہت زیادہ ہونے کے مفہوم کو پیدا کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ جیم دال اس کا مادہ ہے، اور باب افعال سے اجد یجد ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایک فعل معذوف ہے، اور اس کا یہ مطلق آیا ہے جدن، یعنی قبل ایام کثیرۃ جدن، بہت دنوں پہلے۔ اب نیکسٹ جملہ پہ جائیں تو آپ کو ملتا ہے کان فی قریۃ رجل مشہور جدا۔ اب آپ کانا پر اگر آئیں تو کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی ہے، اور فعل ناقص کیا ہوتا ہے؟ جس کا ایک اسم ہو، دوسری اس کی خبر ہو۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو اسم جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، خبر حالت نصب میں ہوتی ہے، حرف جر آ جائے تو وہ متعلق خبر ہوتا ہے۔ اب جملہ کی ترتیب میں مرکب جاری پہلے آیا ہے فی، اور فی قریتن، یہ قریتن جو نکرہ آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہوتا فی القریتی تو اس کا مطلب ہوتا جو بستی جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یا تو وہ پہلے ڈسکس ہو چکی ہے یا کوئی وہ خاص بستی ہے۔ یہاں نکرہ کرنے سے مراد ہے کہ وہ کوئی بستی تھی۔ کان فی قریتن، فی قریتن کسی بستی میں۔ اس کے بعد ہے رجل حالت رفع میں، یہ ہو گیا اسم حالت رفع میں نکرہ، یعنی کوئی آدمی، ایک آدمی۔ الرجل نہیں، ایک آدمی تھا۔ کان فی قریۃ رجل، اب یہ ہوگا اسم کانا، اور مشہور یہ صفت ہے رجل کی، مشہور کا مطلب مشہور۔ کان فی قریۃ رجل مشہور، کسی بستی میں یا ایک بستی میں ایک مشہور آدمی تھا۔ اب فی قریۃ کو پہلے لا کر قریہ کی طرف توجہ بڑھا دی گئی کہ ایک بستی تھی اس میں ایک آدمی تھا۔ آگے چلیے جدن، یہ جدن نصب میں آ گیا، یہ اب ہو گیا خبر کانا، کہ وہ جو آدمی تھا اس کی خبر کیا ہے کہ وہ ایک بستی میں ایک آدمی مشہور آدمی تھا، بہت زیادہ مشہور۔ رجل مشہور جدن، کان فی قریۃ رجل مشہور، آدمی تھا ایک بستی میں بہت مشہور۔ اب آگے چلیے، کان اسم ھذا الرجل آزرا،
کانا پھر ناقص آ گیا، فعل ماضی اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم حالت رفع میں اور خبر حالت نصب میں۔ اب یہ دیکھیے اسم حاضر رجلی مرکب اضافی، اسم حاضر رجلی مرکب اضافی، حاضر رجلی مضاف الیہ ہے اسم کا حالت رفع میں، کان اسم حاضر رجلی اس آدمی کا نام، اس آدمی کا نام، تذکرہ ہو گیا نا رجلو، تو چونکہ آپ اس آدمی کا ہاضا، اب وہ نہیں ہے کہ ذالک نہیں، ہاضا رجلو، کیونکہ وہ آدمی کا تذکرہ آ چکا ہے۔ کان اسم حاضر رجلی اس آدمی کا نام تھا، اب یہ خبر ہے حالت نصب میں، آزرا، اب یہ غیر منصرف اسم ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں کیونکہ یہ تنوین نہیں ہے، سنگل حرکت ہے، غیر منصرف اسم ہے آزرا، اس آدمی کا نام آزر تھا۔ وَكَانَ آزَرُ يَبِيعُ الْأَصْنَامَ، اب دیکھیں پھر اس میں آئیے آپ، اس میں کانا آ گیا فعل ناقص فعل ماضی، اور اس کا اب ہمیں اسم چاہیے حالت رفع میں، وہ ہے آزرو، کانا آزرو، آزر تھا، اب ہمیں اس کی خبر چاہیے۔ خبر واحد بھی ہو سکتی ہے، یعنی مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، خبر ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک ہی آئے گی۔ اب یہاں پہ ہم اس خبر کو نصب تصور کریں گے کہ یہ یہاں پر نصب حالت میں ہے، اور یبیع الاسناب، اب خبر جملہ فعلیہ ہے، اور اس جملہ فعلیہ میں یبیع فعل مضارع ہے، الاسنام مفعول حالت نصب میں ہے، صنم ان کی جمع مفعول بھی۔ اب یبیع میں جو مادہ ہے وہ ہے با، واو اور عین، باب زاربا سے، باب زاربا سے، باوا یبویع سے چینج ہو گیا، اجوف کا قاعدہ اپلائی ہوا چونکہ حرف علت درمیان میں آ رہا ہے، تو یہ بن گیا با یبیع، با یبیع بیچنا۔ کان آزر یبیع الاسنام، آزر بتوں کو بیچا کرتا تھا، ماضی مضارع کا کمبینیشن، وہ کرتا تھا۔ نیچے آئیے، وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدًّا، کانا پھر فعل ماضی ناقص، فی هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اب دیکھیں پھر فی حرف جر، هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اب اس بستی میں، چونکہ قریہ کا تذکرہ ہو چکا، هَذِهِ کیوں آیا؟ کیونکہ قریۃ مؤنث ہے، فی هَذِهِ الْقَرْيَةِ یہ مرکب اشاری ہو گیا، اس بستی میں بیتن کبیر، بیتن ایک گھر تھا، بیتن یہ حالت رفع میں یہ اسم کانا، اور یہ کبیرن صفت بیتن، یہ بیتن کی صفت ہو گئی۔ وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدًّا، اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا۔ اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں، وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ، اب کانا پھر آ گیا، کانا فعل ماضی ناقص، فی هَذَا الْبَيْتِ، اب دیکھیں اس جملے میں چونکہ بیت کا تذکرہ ہوا، اب یہاں پہ مرکب اشاری گھر ہو گیا اور اشارہ ہاذا ہو گیا کیونکہ گھر مذکر ہے۔ وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ، صنم کی جمع اسنام، اب دیکھیں یہاں پہ یہ نکرہ ہے، وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ حالت رفع میں ہے، یہ اسم کانا ہے، اس گھر میں بت تھے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بت تھے، بہت سے بت تھے۔ اب اس بات کی وضاحت کے لیے دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، اسنام کثیرۃ جدا، کہ بت بہت زیادہ تھے۔ اسنام یہ اس کی صفت آ گئی، کثیرۃ مؤنث کیوں آیا؟ کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور جداً تاکید کے لیے، اس کی زیادہ ہونے کے لیے کہ بہت زیادہ بت تھے۔ اگلے جملے پر چلیں، وَكَانَ النَّاسُ يَسْجُدُونَ لِهَذِهِ الْأَصْنَامِ، کانا فعل ماضی ناقص، اب کان الناس، اب الناس حالت رفع میں یہ ہو گیا اسم کانا، اور یسجدون لہذه الاسنام یہ ہو گیا خبر کانا۔ سجدہ یسجد، سین جیم دال مادہ باب نون سے، سجدہ یسجد سجدہ کرنا، یسجدون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، کیوں جمع مذکر غائب کا صیغہ؟ کہ پیچھے الناس ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ کان الناس لوگ تھے، یسجدون سجدہ کرتے، اب جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ لام کی پریپوزیشن سے آتا ہے، حرف جر۔ ہذہ الاسنام مرکب اشاری، اب یہ متعلق کے فعل ہو گیا یسجدو، یہ متعلق کے فعل ہو گیا سین جیم اور دال۔ تو ہذہ ہی کیوں آیا؟ کیونکہ اسنام غیر عاقل کی جمع ہے، لوگ بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اگلا جملہ، وَكَانَ آزَرُ يَسْجُدُ لِهَذِهِ الْأَصْنَامَ، اور آزر
اسم ہو گیا کانا کا حالت رفع میں ہے. اب یہ دیکھیں فعل چینج ہو گیا کیونکہ جو اسم ہے وہ اکیلا ہو چکا ہے, یہ خبر ہے اس کی. یسجد سجدہ یسجد سجدہ کرنا. وکان آزر یسجد لہذہ الاسنام, باقی بات وہی رہی, صرف فعل چینج ہو گیا کیونکہ الناس سے آزر جو ہے وہ واحد ہو گیا. اب آزر غیر منصرف اسم ہے, حالت رفع میں سنگل حرکت سے ہے. وکان آزر یسجد لہذہ الاسنام, اور آزر بھی سجدہ کیا کرتا تھا بتوں کو, ان بتوں کو. وَقَانَ آزر يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ هَذِهِ الْأَصْنَامَ. اب دیکھیں اس جملہ میں لام بھی غائب ہو گیا. کیوں لام غائب ہوا؟ اب دیکھیں یہ لام کا اثر تھا کہ هَذِهِ الْأَصْنَامِ آ رہا ہے مجرور, کیونکہ مرکب اشاری ہے نا, اشارہ حالت جر میں گیا تو مشار الیہ بھی جر میں چلا گیا. یہاں کیا ہوا؟ آزر اسم کانا, آزر تھا, یعبد عبد یعبد باب نون سے عبادت کرنا, یعبدو ہذہ الاسنام, اب یہ مفعول بھی ہی ہے, یعنی پورا مرکب اشاری مفعول بھی ہی ہے. یہاں ہذہ بھی نصب ہے, یہ بھی نصب ہے, چونکہ یہ نصب ہوا ہے تو اسنام نصب ہوا ہے. وکان آزر یعبدو ہذہ الاسنام, اور آزر بھی آزر بتوں, ان بتوں کی عبادت کیا کرتا تھا. تو یہ تو آج کا چیپٹر ہے قصص النبیین سے, چونکہ شروع میں انٹروڈکشن تھا اس لیے تھوڑا سا مطلب ایک تو تھوڑا میں نے اس کو زیادہ تفصیل میں اس لیے کیا ہے تاکہ پہلا ہے آپ کو اندازہ ہو کرنا کیا ہے. اب ہم نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں, سیرت النبی کی طرف. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں ہم. جی, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی کو سمجھنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک ہمیشہ ہی ایک انجوائے کرنے والا اور مزیدار رہتا ہے, لیکن اس کی عربی تھوڑی سی اس سے زیادہ ہوگی. جملے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن وہاں سے ابتدا وہ مختصر ہو رہی ہے, اس میں تھوڑے سے, لیکن اسی لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کریں گے. اب دیکھیں جو ہیڈنگ ہے پہلی چیز جو ہمیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں, زواج عبداللہ ابن عبد المطلب من آمنہ بنت وہب. زواجو کا مطلب ہوتا ہے شادی. سو زواج عبداللہ, اب یہ عبداللہ مرکب اضافی اور یہ مضاف الیہ بن گیا زواجو کا, کہ عبداللہ, حضرت عبداللہ کی شادی. اب ابن عبد المطلب یہ مضاف الیہ ہے عبداللہ کا, جس سے شادی ہوتی ہے وہ من کی پریپوزیشن سے آتا ہے. زواج عبداللہ ابن عبد المطلب من آمنہ بنت وہب. اب آمنہ دیکھیں یہ حالت جر میں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے. عرب میں مؤنث نام غیر منصرف ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن عبد المطلب کی آمنہ بنت وہب کے ساتھ شادی. اب یہ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے جسے ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. دیکھیں جی پہلا یہ آ گیا تزوج یتزوج, باب تفاعل, شادی کرنا باب تفاعل سے ہے, اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ. اب اس کا فاعل تلاش کرتے ہیں. فاعل کیسے تلاش کریں گے؟ فاعل حالت رفع میں موجود ہے. عبداللہ ابن عبد المطلب, اب یہ ابن عبد المطلب یہاں پہ صفت استعمال ہوا ہے عبداللہ کی, یہاں پہ یہ مرکب اضافی نہیں, یہاں پہ یہ مرکب اضافی استعمال ہوا ہے, جبکہ یہاں پر یہ عبداللہ ابن عبد المطلب آمنہ تھا. اب یہاں پہ یہ صفت استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے. جب وہ فعل میں تھا, جب وہ جملہ اسمیہ تھا تو من استعمال ہوا, جب فعل میں ہے تو با کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. ساتھ کا مطلب تزوج عبداللہ ابن عبد المطلب بآمنہ بنت وہب, یعنی عبداللہ بن عبد المطلب نے شادی کی آمنہ بنت وہب کے ساتھ. حملت آمنہ من عبداللہ, حمل یحمل, بوجھ اٹھانا, یہ باب دورہ با سے آتا ہے. سو ہا میم لام مادہ, حملت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ, اور فاعل کون؟ آمنہ, یعنی آمنہ جو ہیں وہ حاملہ ہو گئی من عبداللہ, جس سے حاملہ ہوئی ہیں وہ ہیں من سے آ رہے, اور من عبداللہ, عبدی جر چلا گیا من کی وجہ سے, تو یہ ہو گیا متعلق فعل. حملت آمنہ من عبداللہ, کہ آمنہ جو ہے حضرت آمنہ وہ حضرت عبداللہ سے حاملہ ہو گئی. اب اگلا جملہ دیکھیے, آج ہم ایک ہی پوائنٹ کریں گے چونکہ بگننگ ہے.
रअत आमिनतु मिन फी मनामिहा रुया, रा हमजा या मादा, रा यरा देखना, रा यरा बाब फातहा से, और रअत फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, और फाइल कौन है? आमिनतु, यानी आमिना ने देखा, फी मनामिहा रुया। अब मनाम कहते हैं ख्वाब को, फी मनामिहा रुया, रुया कहते हैं मंजर को, जिसे हम आमतौर पे ख्वाब कह देते हैं, रुया मंजर कह रहता है। रअत आमिनतु फी हरफ जर, मनामिहा मुरक्कब इजाफी, मनामी जर चला गया, फी की वजह से हा जो है वो रिवर्ट हो रहा है आमिना, हज़रत आमिना की तरफ। रअत आमिनतु फी मनामिहा रुया, अब रुया जी, तो रअत आमिनतु फी मनामिहा रुया, रुया हालत नसब में है और ये मफऊल है रअत का, रअत का, यानी आमिना ने अपने ख्वाब में एक मंजर देखा, रुया मंजर। हीना, अब ये हीना ज़र्फ़े ज़मान है जो वक्त को जाहिर कर रहा है, यानी हीना जिस वक्त, हीना हमलत बिब्निहा मुहम्मदिन, यानी अब देखें हमलत, हमलत जब वो हामला हुई, फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, हीना हमलत जब वो हामिला हुई। अब देखें इससे पिछले जुमले में था मिन, जिससे हामला हुआ गया, और यहाँ पे आ रहा है बा, यानी जिसका हमल हुआ, जो हमल हुआ। हीन हमलत बिब्निहा मुहम्मदिन, बाहर फे जर, इब्निहा बिब्निहा, यानी अपने लड़के से, यानी हीन हमलत बिब्निहा, जब अपने बेटे का हमल हुआ। अब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हालत जर में क्यों है कि ये बदल है उस बिब्नी का। देखिए इब्नी का जर चूंकि इब्नी जर में है बा की वजह से, तो इसलिए ये वहां पर बदल जो है वो क्या हुआ, हालत जर में हुआ, कि वहां उसकी वजाहत कर दी कि वो बेटा कौन सा था। रअत आमिनतु फी मनामिहा रुया हीन हमलत बिब्निहा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे है अन्नहु खरज मिनहा नूरुन अदाअत मिनहु कुसूर शामी। खारजा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, यानी खारजा, खाराजीम मादा, खारजा यखरुजु बाब नून से निकलना, खारजा वो निकला, मिनहा उसमें से। अब क्या निकला? नूरुन हालत रफा में है, ये फाइल है खारजा का, खारजा नूरुन एक नूर निकला, मिनहा उसमें से, मिन हरफ जर हा। अब ये हा आमिना की तरफ रिवर्ट हो रहा है कि उनमें से एक नूर निकला। अब ये उस नूर की सिफ्त आ रही है अदाअत, अदाअ युदीउ बाब इफ़आल, ज़ाद वाओ हमजा मादा, अदाअत अदाअ युदीउ रोशन करना। सो नूरुन अदा रोशन हो जाना, रोशन हो जाना। अदाअत फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, अदाअत रोशन हो गया, मिनहु उसमें से। अब रोशन क्या हुआ? कुसूर शामी, कसरुन की जमा कुसूरुन मुरक्कब इजाफी, शाम के महल, कसरन महल। सो कुसूर गैर आकिल की जमा थी, इसलिए वाहिद मुअन्नस का सीगा लाया गया। अदाअत मिनहु कुसूर शामी। अब मिनहु में हु किधर जा रहा है? ये हु रिवर्ट हो रहा है नूर की तरफ, यानी उस रोशनी से शाम के महल मुनव्वर हो गए, रोशन हो गए। तुवफ़िया तवफ़ा या तवफ़ा फेल, ये बाब तफ़ाउल में से फौत हो जाना। तुवफ़िया फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा मजहूल का, ये नाइबुल फ़ाइल है। तुवफ़िया अब्दुल्लाही, अब्दुल्ला फौत कर दिए गए, यानी वो फौत हो गए। वह आमिना तो, अब ये वाओ हालिया है कि उस वक़्त हाल क्या था आमिना का। तुवफ़िया अब्दुल्लाही व आमिना तो हामिलुन, और आमिना क्या है? हामिला थी। अब यहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि ये मुअन्नस क्यों नहीं आया। हामिलुन मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है बोझ उठाना, बोझ उठाने वाला हामिलुन होता है। तो ये हमारे उर्दू में मुस्तामल है, लेकिन अरबी में मुअन्नस मुज़क्कर के लिए हामिलुन होता है।
سو بوجھ اٹھانے والا. سو آمنۃ حامل بمولودیہا، با حرف جر، مولود یعنی پیدا ہونے والا، جنا جانے والا، مولود جیسے ہم کہتے ہیں مولود. سو بمولودیہا اپنے جنے جانے والے سے حاملہ تھیں. اب وہ ہا ریورٹ ہو رہا ہے ان کی اپنی طرف، اور محمد ان حالت جر میں صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بدل ہے مولود کا، کہ وہ مولود کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وفی عبداللہ و آمینۃ حامل بمولودیہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبداللہ، حضرت عبداللہ وفات پا گئے اور آمینہ حاملہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کے ساتھ، یعنی آپ کا حمل ان کو تھا. تو آج کے اس لیکچر میں یہ کافی ہے. الحمدللہ ہم نے اس میں کافی چیزیں سیکھیں. مجھے امید ہے سیرت النبی تھوڑا سا آپ کو ٹف لگے گا کیونکہ اس میں پوری گرامر ہی آ رہی ہے پوری کی پوری، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. چند دن مشکل لگے گا، پھر آپ کو آگے آسان لگنے لگ جائے گا، اور قصص النبیین انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہے ہی ہے. اور اس میں ایک بات رہ گئی، یہ انہو خرج منہا. اب یہ انہو میں ہوا جو ضمیر ہے، ایکچولی یہ ضمیر قصہ کہلاتی ہے کہ پیچھے ایک واقعہ بات ہوا ہے اور یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. آپ اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ اس میں سے فاعل نکالا گیا، فاعل کا تذکرہ آگے موجود ہے جو نورون ہے. سو اس لیے ہوا پہ انا کی تاکید ہے. جو ضمیر قصہ ہے وہ اسم و انا ہے اور آگے پوری خبر و انا ہے. یعنی ہوا وہ قصہ یہ ہے کہ خرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام. تو یہ ہم نے آج پہلا پوائنٹ پڑھا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو یہ آپ کو آسان لگے گا. بوجھ آپ نے بالکل محسوس نہیں کرنا. عربی میں سیرت پڑھتے ہوئے خاص طور پہ یہ جو نام ہوتے ہیں نا یہ تھوڑے مشکل لگتے ہیں. آپ ان کو بوجھ نہ فیل کیجئے گا. آپ سمپل پوچھ لیں زواج عبداللہ من آمنۃ بنت وہب. تو انشاءاللہ یہ سفر ہمارا بہت فروٹفل ہوگا. میرے ساتھ رہیے، میرے لیے بھی آسانیوں کی دعا کیجیے. اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ